नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त तमाम ज़माने की दुनिया की निगाहें काबुल पे मरकूज़ हैं। कोई और इशू है नहीं इस वक्त पूरी मीडिया के सामने। अब भी प्रोग्राम पे हमने शुरू किया, इससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। जो अफ़गान जो तालिबान हैं उनकी जो मरकज़ी शूरा के तर्जुमान हैं, जिनका नाम तो दुनिया ने बहुत सुना था, लेकिन गालिबन आज पहली दफ़ा उनका चेहरा जो है वो उनका जो चेहरा जो है उसको दुनिया को देखने को मिला है। और ये भी चंद लम्हे पहले ये चल रहा था। इसके तमाम दुनिया का मीडिया इस वक्त इसे कवर कर रहा है। जो इश्यूज़ इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं उसमें एक तो इशू है कि अमेरिका के सदर जनाब जो बाइडन ने वाशगाफ अल्फाज में उन तमाम लिबरल्स को जो अमेरिका में भी हैं और यूरोप में भी हैं उनको एक दंदा शेकन किस्म का जवाब दे दिया है, जिनको ये ख्याल था कि शायद अमेरिकी सदर को, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया जा सकता है कि किसी किस्म की अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपैंड करें, अपने फैसले पर नजरसानी करें। नाज़रीन, इसके साथ एक बहुत ही डेवलपमेंट्स तो खैर बहुत सी हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की औरतों को सड़कों पे आने दिया है। तोलो टेलीविजन चैनल की रिपोर्टर्स बगैर किसी बुरके के, बगैर किसी निकाब के सड़कों पे खड़ी हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं। शायद प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे चंद लम्हों में दिखा भी सकेंगे। और एक टेलीविजन चैनल प्रोग्राम भी हमारे सामने आया तोलो चैनल का, जहाँ एक अफगान टेलीविजन एंकर ने बगैर किसी निकाब या हिजाब के जो है उन्होंने एक अफगान लीडर के साथ, तालिबान के लीडर के साथ बातचीत की। ये टुकड़ा भी मैं भी आपको सुनाऊंगा। पहले अपने गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टुकड़े की अहमियत क्या है, वो क्या कह रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब। ना सिर्फ जलील अब्बास जिलानी साहब पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रहे, बल्कि पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे यूरोपियन यूनियन में भी, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे वाशिंगटन के अंदर। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे अफगान अमूर के माहिर जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, पॉलिटिकल एजेंट रह चुके हैं ट्राइबल एरियाज़ में, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लिखते भी बहुत हैं इस हवाले से। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनाब जनरल एजाज अवान, जो कि फॉर्मर GOC गैरिजन ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं और TTP के खिलाफ सवाल में उन्होंने जंग लड़ी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। जलील अब्बास जिलानी साहब, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब और एजाज अवान साहब, मैं आप सबको एक क्लिप दिखाता हूँ और साथ ही अपने व्यूवर्स को ये वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। चंद 1 मिनट का ये क्लिप है जिसमें एक तोलो टेलीविजन चैनल की एंकर पर्सन एक अफगान तालिबान लीडर के साथ, अफगान खातून है, बगैर उसने निकाब नहीं लिया हुआ, वो बैठी हुई है, वो वहाँ पर डिस्कशन कर रही है। वो डिस्कशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपसे बात शुरू कर सकूँ, बिकॉज आपका बहुत एक्सपीरियंस है इसमें एक तो झटका ये लगा कि मैंने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको सबसे पहले इस पर स्टोरी लिखी और उन्होंने कहा कि एक अफगान तालिबान ऑफिशियल जो है वो एक वुमन एंकर के साथ वो टेलीविज़न पे आया है। लेकिन उसके बाद जो अजीब व गरीब चीज़ हुई है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की, मेरे हाथ में कागज़ है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस स्टोरी के टाइटल को और हेडलाइन को कम से कम 3 दफ़ा तब्दील किए पिछले चंद घंटों में। पहले ये सिर्फ ये था कि तालिबान ऑफिशियल सिट्स फॉर टेलीविजन इंटरव्यू विद अ फीमेल प्रेजेंटर, इतना ही टाइटल था। फिर इसका टाइटल तब्दील हो गया कि ये एक वाइडर तालिबान कैंपेन है प्रोपेगेंडे की, उसका हिस्सा है। फिर उसका टाइटल अब चेंज होकर ये हो गया है कि व्हाट विल हैपन टू अफगानिस्तान वुमेन एंड गर्ल्स अंडर तालिबान रूल। यानी एक अजीब गरीब किस्म का क्राइसिस खड़ा हो गया है मगरिब के लिए। अफगान तालिबान ने औरतों को सड़कों पे आने दिया है, वो टेलीविज़न एंकर्स के साथ बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि औरतें ईरान की तरह हिजाब लेकर तालीमी इदारों में जा सकती हैं, कॉलेजेस स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में काम कर सकती हैं, लेडी डॉक्टर्स अस्पताल में जाके काम कर सकती हैं। एक मॉरल इखलाकी क्राइसिस खड़ा हो गया है मगरिब के मीडिया के लिए। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो एमेंसिपेटेड तालिबान हैं शायद वो न्यूयॉर्क टाइम्स को या अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि वही पुराने डगर के लोग हों और वही पुरानी पॉलिसी हो ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम अफ़गानिस्तान में किस मकसद के लिए गए थे और क्या। असल में डॉक्टर साहब बात यह है कि थोड़ा सा वक्त हम दें तालिबान को कि हुकूमत के खदोखाल वाज़े हो जाएं, उनकी पॉलिसी सामने आ जाए। बयानात उन्होंने वाज़े दिए हैं, अनएम्बिगुअस बयानात दिए हैं कि हम औरतों की हुकूक़ की हिफाजत करेंगे, अक़लियतों की हुकूक़ की हिफाजत करेंगे, औरतों को तालीम की, मुलाजमत की आज़ादी होगी, हम एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, मल्टी एथनिक होगी, ब्रॉड बेस होगी, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब उनके इक़्तिदार में आए हुए कोई एक दिन गुज़रा है तो हमें मफरूज़म पे नहीं चलना चाहिए, कुछ देर हमें इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान का कोई लीडर मौजूद नहीं है। हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा बलूचिस्तान में है और बाकी जो लीडर हैं वो दोहा में हैं।
اس وقت ان کے سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے لوگ یہاں پر ہیں، کچھ ان کے اسپوکس مین بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن لیڈروں کا انتظار ہے وہ آئیں، اپنی حکومت بنائیں، اور اس کے بعد حکومت کا جو خط و خال ہے ہمارے سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وعدوں کی وہ پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، ان کو امن ڈیلیور کرنا ہے، ان کو داعش جیسے مینس کا خاتمہ کرنا ہے، لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہے، جو لوگ ابھی ڈسپلیس ہیں ان کو بسانا ہے، جو وہاں پہ جو پاورٹی ہے ان کے لیے بڑا چیلنج ہے، ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کے چیلنجز درپیش ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 10-15 دن انتظار کریں تاکہ کم از کم یہ ہمیں علم ہو جائے کہ کس سمت میں وہ جا رہے ہیں، حکومت کیسے بنائی، کتنی انکلوزیو ہے، میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیے، میں باقی گیسٹ کو بھی اس میں لاؤں۔ میرے ساتھ رہیے رستم شاہ محمد صاحب۔ یہ اور بات ہے کہ مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو شک ہے کہ یہ طالبان ڈرامہ کر رہے ہیں، پبلک ریلیشن کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کیونکہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ بہت کنسرویٹو ہے۔ اس پہ پھر میں بات کرتا ہوں۔ میں جلیل عباس جیلانی صاحب، یہ جو وار آف نیریٹوز ہے طالبان کے درمیان اور جو مغربی ذرائع ابلاغ کے درمیان، ایک ڈس بلیف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پریمیٹو ہوں گے، ہاتھ کاٹیں گے، لوگوں کو لٹکا دیں گے، عورتوں کو اندر بند کر دیں گے، باہر نہیں نکلنے دیں گے، مائنورٹیز کو برا ٹریٹمنٹ، اور کیونکہ ان کا ڈی این اے ہے، ان کا سپورٹ بیس اس قسم کا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ وار آف نیریٹوز کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ پیرزادہ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک ویسٹرن میڈیا نے، وہاں کے دانشوروں نے ریکنسائل نہیں کیا طالبان ٹیک اوور جو انہوں نے افغانستان کا کیا ہے۔ آج میں کوئی تقریباً 1 درجن سے زیادہ جو امریکی دانشور ہیں اور ویسٹرن دانشور ہیں، ان کے میں آبزرویشنز میں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر سب نے ہی ان خدشات کا اظہار کیا ہے جس قسم کے خدشات کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس چیز کو جو طالبان کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں بہت ہی پازیٹیو ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کو بشمول خواتین ملازمین کو انہوں نے دفتروں میں واپس آنے کے لیے کہا ہے، انہوں نے تعلیم کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے ویسٹرن جو میڈیا تھا اور ویسٹرن جو ایمبیسیز تھیں اور تمام جو افغانستان میں کابل میں ایمبیسیز تھیں ان کو کہا ہے کہ آپ یہیں پہ رہیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ تو ایک بڑا ہی ایک پازیٹیو ان کی طرف سے سگنل آیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس جو سگنلز آ رہے ہیں طالبان کی طرف سے پازیٹیو سگنلز، اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنے میں ویسٹرن میڈیا کو، ویسٹرن تھنک ٹینکس کو وہ کچھ ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن کے اندر جو نقشہ ہے طالبان کے بارے میں وہ وہی نقشہ ہے جو کہ 90s کا نقشہ تھا۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ طالبان اب جب آئے ہیں تو ان کو طالبان کے ذہن میں بے شمار چیزیں ہوں گی۔ ان کو ایک تو اپنی لیجیٹیمیسی کا بہت زیادہ ان کو احساس ہوگا کہ جب تک ان کو لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ان کو ریکگنیشن میں نہیں ملے گی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تو تب تک معاملات نہیں آگے بڑھیں گے۔ تو میرے خیال کے مطابق ان کا جو رویہ ہے اس دفعہ جو ابھی سے تک آثار نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہی مختلف ہے پہلے کی نسبت، اور یہ اس کے لیے میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا اور ایفرٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ میرے ساتھ رہیں، میں پھر آؤں گا آپ کے ساتھ۔ میں بریک سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ جان صاحب کو لے لوں، جان صاحب کو لے لوں، یعنی ہم اس کو نیا طالبان کہہ سکتے ہیں۔ جان صاحب، ایک خالصتاً ملٹری اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایشو ہے۔ جو ایکس وائس پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، امر اللہ صالح صاحب، پاکستان کے شدید دشمن تھے، بڑے یعنی بہت ہی خلاف تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ میں طالبان کے رجیم کو اور کسی حکومت کو اور کسی کوئلیشن ارینجمنٹ کو نہیں مانوں گا، ایک سیلنگ ایک چھت کے نیچے ان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ پنشیر ویلی میں احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ جو ہیں وہاں انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ یہ کتنا بڑا ایک اسٹریٹجک یا ملٹری ایک نیوکلیس بن رہا ہے ریزسٹنس کا اگینسٹ طالبان؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اومنس ہے، وہاں سے ایک ریزسٹنس موومنٹ چل سکتی ہے، اور جب کہ وہ اس کو ویسٹ یا دوسری قوتیں بیک کر رہی ہوں، بالخصوص انڈیا اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز، تو پھر تو وہ وہاں پہ ایک سپارک ہے جس کو شعلے میں بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو 3 باتیں ابھی تک ہو چکی ہیں، ملٹریلی طالبان جنگ جیت گئے ہیں، ایکسیپٹیبلٹی کی جنگ ان کی ابھی رہتی ہے،
ریسورس سٹاروڈ وہ ہیں تاکہ ریکنسٹرکشن کر سکیں. اور جو نیریٹو کی جنگ میں انہوں نے آج پہل کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں نیریٹو کی وار میں بھی دے ہیو گون آن دا اوفینسو. اور وہ یہ ہے کہ نیریٹو ان کے خلاف جو کاؤنٹر افغان طالبان نیریٹو تھا، جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ریجڈ ہیں، ضدی ہیں، پرانی سوچ رکھتے ہیں اور عورتوں پر ظلم کریں گے، برابری کے حقوق نہیں دیں گے اور باقی فیکشن کو ساتھ لے کر چلیں گے نہیں. اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے 4 بڑے اہم قدم جو اٹھائے ہیں. ایک، عام معافی کا اعلان. دوسرا، یہ کہنا کہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. تیسرا، پوری دنیا کو یہ باور کرانا کہ افغان سرزمین وائلنس کے لیے ہم کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور چوتھا، عورتوں کے ساتھ جو ان کا لبرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، کاروبار بھی کر سکتی ہیں، اپنے پیشے جو ان کے ہیلتھ وغیرہ سے اور بہت انٹرسٹنگ. بریک لے لوں، میں روکنا نہیں آپ کو چاہ رہا تھا لیکن مجھے بریک لینی پڑے گی. جان صاحب میرے ساتھ رہیے، میرے تمام گیسٹ میرے ساتھ ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انتہائی گفتگو، انٹرسٹنگ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے تینوں گیسٹ میرے ساتھ ہیں، جلیل عباس جیلانی صاحب، رستم شاہ محمد صاحب، جنرل اعجاز ایوان صاحب. بات بریک سے پہلے پنشیر ویلی تک پہنچی جہاں پر امر اللہ صالح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں اپنی جدوجہد کروں گا اور احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کے ساتھ اب وہ وہاں پر ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ لے لی ہے. میں رستم شاہ محمد صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا. رستم شاہ محمد صاحب، آپ کا افغان سیاست پہ اور وہاں کی تاریخ پہ بھی بڑی گہری نظر ہے، لیکن تھوڑا سا عالمی میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں ہمیشہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر فلیش پوائنٹس یا فالٹ لائنز جو ہیں وہ ڈھونڈ کے رکھتی ہیں. جیسے پاکستان میں بلوچستان کی فالٹ لائن اور فاٹا کی فالٹ لائن ان کے پاس ہے، جب چاہیں وہاں سے ایک سچویشن جو ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے. سیریا میں ہمیشہ فلیش پوائنٹ ہومس کا تھا، الیپو ویلی کا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کے اندر ایسٹرن لیبیا ہمیشہ ڈسٹرب تھا. اور چین میں ہانگ کانگ اور شنگجیانگ جو ہے، شنگجیانگ کا جو پروونس ہے، اس کو فلیش پوائنٹ کے طور پہ پالا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. یہ جو پنشیر ویلی ہے، یہ کہتے ہیں کہ سوویت ایرا میں بھی یہ سبڈیو نہیں ہوئی، پھر مجاہدین کے زمانے میں اس کا آٹونومس کیریکٹر رہا. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ نیٹو کے بعد اس کا کیا ہوا، 9/11 کے بعد اس کا سٹیٹس کیا تھا. یہ کتنا سگنیفیکنٹ آپ کو لگ رہا ہے افغان تاریخ میں پنشیر ویلی کا کہنا کہ ہم یہاں سے ایک ریزسٹنس رکھیں گے امر اللہ صالح کا؟ دیکھیے، پنشیر ویلی میں وہ ریزسٹنس کیسے وہاں سے ارجنیٹ ہوگی. پنشیر ایک طالبان کے زمانے میں اور روس کے آکوپیشن کے زمانے میں ایک بڑی اہم ایک قسم کا ایک بیس تھا مجاہدین کے لیے اور احمد شاہ مسعود کے لیے. وہ ویسے تو جمعیت اسلامی سے وابستہ تھے، برہان الدین ربانی صاحب کی پارٹی سے، لیکن اپنا ان کا مقام تھا. اور شورائے نظر جو تھے ان کے، اس کو شورائے نظر کہتے تھے، اس کے وہ لیڈر تھے. اور وہی جو ہے یہ سارے ریزسٹنس کو لیڈ کر رہے تھے پنشیر ویلی میں. ان کو ایڈوانٹیج اپنی جغرافی کا ہے کہ ان کے ماؤنٹینس علاقہ ہے، وہاں پہ انگریس کرنا، وہاں پہ اندر جانا، پھر اپنی حفاظت کرنا، پھر دشمن پہ حملے کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو ان کو اپنے لوکیشن کا بڑا ایڈوانٹیج تھا اور اس کو انہوں نے بڑے کمپیٹنٹلی استعمال کیا. لیکن اس وقت یہ بات ریلیونٹ اس لیے ہو رہی ہے، لیکن آپ نے سنا نا جنرل صاحب کو، آپ نے جنرل اعجاز ایوان کو سنا کہ اگر مدد مل جائے امریکہ کی، بھارت کی، امریکہ کی بھارت کی مدد ہو تو پھر فلیش پوائنٹ تو ہے. امکان نہیں ہے، کوئی فلیش پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اندر افغانستان کے وہ ہنٹر لینڈ کے اندر ہے، وہاں نہ ہندوستان مدد پہنچا سکتا ہے کیونکہ شمال پہ سارے شمال پہ طالبان کا کنٹرول ہے. پہلے تو وہ اس لیے مدد پہنچاتے تھے ہندوستان کے ساتھ، ان کے مراسم اس لیے تھے کہ ناردن افغانستان پہ طالبان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا اور تاجکستان اور ازبکستان کے سرحد پہ وہ آتے جاتے تھے، ہندوستان ان کی مدد کرتا تھا. اب وہ مزار شریف سے لے کے قندوز تک اور سمنگان تک اور باڈغیس تک یہ سارے علاقے جو ہیں طالبان کے کنٹرول میں، قبضے میں ہیں. اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ پنشیر کے جو ہیروز ہیں، احمد ولی مسعود، احمد شاہ اور احمد ضیاء مسعود، وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پاکستان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل، میری تھوڑی دیر میں ان سے ملاقات ہونے والی ہے. پنشیری ہیں، یہ یونس قانونی جو پنشیری ہیں وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، 40 سال کی جنگ کے بعد افغان جنگ سے تنگ آ گئے ہیں.
کوئی اس وقت اب طالبان کے خلاف کوئی لڑنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ملیشیا ان کے خلاف لڑے گی، نہ ہندوستان اتنا بیوقوف ہے کہ ان حالات میں وہ جو ہے ملیشیوں کو، نہ ملیشیا ہیں نہ ان کو لڑنے دیا جائے گا۔ اور دیکھیں وہاں پہ جو لوگ ہیں، مثلا حزب وحدت کے لوگ ہیں، استاد محقق اور کریم خلیل، یہ دونوں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، وہی پاکستان کی سپورٹ اور سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کون لڑے گا؟ دوستم تو وہاں سے دوستم تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن لیٹ می برنگ دی ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ رستم شاہ محمد صاحب۔ گزشتہ 2 دن سے یہ افغان ڈیلیگیشن یہاں پہ ہے، یہ ایک تقریباً طالبان کے کرٹک کے اینٹی ہیں، دوسری سائڈ سے دبا دب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اکابرین سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر میں ایک باقاعدہ ایک ڈسکشن کرنی ہے۔ اچھا رستم، لیکن میں واپس آنے دیں مجھے جان صاحب، یہ رستم شاہ محمد صاحب نے جو ڈسکرپشن دی ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے جس میں اگر امریکہ اور بھارت کی تائید ہو۔ یور کوئک کامنٹ آن دیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا گیون دی سرکمسٹانسز ان افغانستان۔ دیکھیں بالکل، میں نے پہلے اگر ریفر بیک کریں جو میں نے پہلے 1-2 پروگرامز میں بات کی تھی کہ اس وقت افغانستان کی سٹیبلٹی میں ریجنل کنٹریز کا رول بہت اہم ہے۔ را اینڈ سی آئی اے ریجنل نہیں ہے، ریجنل جو نیبر جو بارڈر شیئر کرنے والے ممالک ہیں ان کا رول بہت اہم ہے، اور اگر وہ اس لینڈ لاکڈ کنٹری میں امن کی کوشش کریں، اپنی معاونت کریں، اکنامک ڈیولپمنٹ کے وعدے کریں، حکومت وقت کو سسٹین کرنے میں ان کی مدد دیں، اور یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں پاکستان اگر اپنا مثبت رول پلے کرے جو چاہتا ہے، کیونکہ ہم افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، تو ریجنل کنٹریز کے پازیٹیو رول سے اس طرح کی تمام تھریٹس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں ان کے وسائل کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر امریکہ اپنی عظیمت کا بدلہ لینا چاہے، جو کہ ابھی جو بائیڈن کی بات سے لگتا ہے کہ نہیں، انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغان آرمی نے ریزسٹ نہیں کیا، افغان حکومت نے ریزسٹ نہیں کیا، اور میں رستم شاہ صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ریزسٹنس نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ افغان جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ 40 برس کے بعد تمام فیکشن میں امن کی ایک جینوئن خواہش ہے، اور اگر وہ اس کی طرف قدم بڑھائیں اور طالبان بھی وہی وعدے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا مستقبل ان کا منتظر ہوگا۔ ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں ہے افغان عوام۔ میرے ساتھ رہیں، میں اب آنے دیجیے ایک بہت ہی مشکل سوال لے کے جلیل عباس جیلانی صاحب کی طرف۔ جلیل عباس جیلانی صاحب، 15 دن میں 2 دفعہ ہندوستان نے، بھارت نے اپنا پریزیڈنسی روٹیٹنگ پریزیڈنسی کو استعمال کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، اور پاکستان کو افغانستان جیسے کی ایشو پہ، جہاں پاکستان غالباً بہت ہی امپورٹنٹ، اگر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر نہیں ہے، غالباً سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کو نہیں بولنے دیا۔ یہ کس قسم کی لمیٹیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے قوانین کے اندر کہ پاکستان کو 2 دفعہ نہیں بولنے دیا، اور افغان امبیسڈر جن کے پیچھے حکومت ہی نہیں ہے، اسحاق زئی کے پیچھے حکومت ہی نہیں ہے، غلام اسحاق زئی کے پیچھے، وہ وہاں بول رہے۔ موہد صاحب، ایک تو نمبر 1 وہ انفارمل ایک ڈسکشن تھی یو این سیکورٹی کونسل کی، اور اگر انہوں نے پاکستان نے درخواست بھی دی اور اگر انہوں نے پاکستان کو بولنے کی اجازت نہیں دی، تو اس میں میرے خیال میں انہوں نے اپنا جو انڈین ڈیلیگیٹ ہے، جو انڈین پریزیڈنٹ ہے وہاں کے PR، تو انہوں نے اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، جس میں وہ بری طریقے سے ایکسپوز بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان میں سب سے زیادہ ضرورت جو پڑے گی وہ ہے ان کی اکنامک اسسٹنس کی۔ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جو IMF نے کمٹمنٹ کی تھی $450 ملین کی پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا وہ طالبان ان دنوں میں ریلیز ہونی تھی وہ اماؤنٹ، کیا وہ ریلیز کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا باقی جو امریکنز اور باقی نیٹو کنٹریز نے
جو امریکنز اور نیٹو کنٹریز نے جو پچھلے سال جو پلیجز کیے تھے اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ افغانستان کے لیے $4 بلین کی اسسٹنس دیں گے ان کی سیکورٹی فورسز کے لیے، جو کہ اب اس وقت موجود نہیں، تو کیا وہ اسسٹنس آ پائے گی افغانستان میں کہ نہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بہت سخت ایک مدد کی ضرورت ہے اس سٹیج کے اوپر، جبکہ ان کے مختلف جو کمٹمنٹس ہیں وہ شاید وہ مٹیریلائز نہ ہو سکے جو افغانستان کے ساتھ جو مختلف ممالک نے کی ہوئی تھیں اس نئی صورتحال کے پیش نظر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، میں مسلسل ہر ٹیلی ویژن چینل میں اور پروگرام میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ افغانستان کے رجیم اور ایڈمنسٹریشن کو، وہاں کے طرز حکومت کو، وہاں کا جو ایک کوالٹی آف لائف تھا شہروں کا، کابل ہو یا جلال آباد ہو یا مزار شریف ہو یا بلخ ہو، وہ تو امریکن منی سے، یورپین منی سے سسٹین ہو رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کی جو حکومتیں آئی ہیں 2011 کے بعد، 2001 کے بعد، انہوں نے ڈیٹ بھی لیا ہوا ہے کئی $بلین کا۔ تو اس ساری چیز کا کیا ہوگا؟ آپ ہمیں تھوڑی کیا رہنمائی فرمائیں گے اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب؟ آپ سے بہتر کون ہے ہمیں بتانے والا؟ اس کا ہوگا کیا؟ میں تو یہ کہوں گا، میں تو معید صاحب یہ کہوں گا کہ جو افغانستان کی طرف سے جو 4 سگنلز آئے ہیں جن کی نشاندہی جنرل اوان نے بھی کی اور میں نے بھی اس کا ذکر کیا، تو ان کو وہ تو انٹرنل جو ان کے حالات ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ سگنلز دیے۔ میرے خیال میں کچھ بین الاقوامی جو تھے قوانین اس کے بارے میں بھی ان کو بات کرنی چاہیے۔ مثلاً طالبان کو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایک لیجیٹیمیسی کی ہے۔ لیجیٹیمیسی اسی صورت میں آئے گی جب کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے کوئی بیان دیں گے۔ ان کو لیجیٹیمیسی تب آئے گی جب وہ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کی بات کریں گے، اور جو ایک UN چارٹر کی بات کریں گے۔ تو اس قسم کے اگر سگنلز اگر جائیں گے تو تب ان کو ایک نہ صرف لیجیٹیمیسی ملے گی، ان کو ریکگنیشن بھی ملے گی، اور ریکگنیشن کے ساتھ ان کو اکنامک اسسٹنس بھی ملے گی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد کرنا چاہیے، تو اس کے علاوہ بہت ممالک جو سے ہیں وہ اس کے بارے میں بہت ہی ایک ان کے لیے ایک پریشانی کا ایک باعث ہوگا کہ وہ فائنینشیل اسسٹنس دیں یا نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر ہمیں بھی کچھ انیشیٹو لینے چاہیے، کیونکہ ہماری جو سی ساری ہمدردیاں ہیں افغانستان کے عوام کے لیے ہیں، جو کہ پچھلے 40 سال سے اس جو ایک میکنیشنز چل رہی تھی مختلف ممالک کی، وہاں کی افغانستان کی اپنی حکومت کی طرف سے، جنہوں نے صرف اپنے اوپر توجہ دی، عوام کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ تو پاکستان شوڈ آئی تھنک کوئی یہ جو اگر کوئی فارن منسٹرز کانفرنس پاکستان میں کنوین ہو جائے یا ایک OIC کا سیشن ہو جائے، تو ہماری تمام اسلامک کنٹریز کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ افغانستان کی عوام کے لیے، ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ کریٹ کر دیا جائے، تاکہ وہ ان کو کچھ جس قسم کی یہ ایک انسٹیبلٹی ڈیولپ ہوئی ہے یا اکنامک جو ان کو ایک ڈاؤن ٹرن شروع ہو گیا ہوا ہے، اس کو کسی طرح سے کچھ سہارا مل سکے، ہم سہارا مل سکے۔ اچھا، میرے ساتھ یہ اب رستم شاہ محمد صاحب یہاں پر ایک یہ بڑا ہی مشکل قسم کا اور بڑا ہی دلچسپ سوال جو ہے یہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے اٹھا دیا ہے۔ پاکستان ایک افغانستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم ملک ہے، جس کا ایک بہت بڑی بیوروکریسی ہے، اس کا اپنا ایک اسٹیٹ بینک ہے، اس کی فورن آفس ہے بہت بڑا، مطلب بہت اس کے ٹریڈیشنز ہیں، نیوکلیر پاور کنٹری ہے، 200 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے، کئی جنگیں لڑی ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ عوام رو رہے ہیں، ہمارے دانشور روتے ہیں کہ ہمیں IMF نے، ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، امریکہ نے، یورپین یونین نے اپنے ٹریٹیز اور ایگریمنٹس کے ذریعے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری تمام جو پالیسی ہے اسے وہ کنٹرول کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو افغانستان میں اب بھی اگر وہ طالبان کی ساری ملٹری وکٹری یا ساری کامیابی کے بعد یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور یہ پاورز جو ہیں اسی طرح سے طالبان کی حکومت کو باندھ لیں گے، تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا IMF کے لیے، ورلڈ بینک وغیرہ کے لیے، کہ وہ امیجیٹلی افغانستان کے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنے قرضوں کا پروگرام شروع کریں۔ وہ دیکھیں گے کہ پہلے 4-5 مہینے تو اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ تو جیسے کہا گیا کہ OIC اگر اس بارے میں کوئی انیشیٹو لے تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے تو وہ لمیٹڈ رول ہوگا۔ لیکن IMF اور ورلڈ بینک کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، جب نیا نظام آئے گا وہ نیا نظام چل پڑے گا، لوگوں کو اعتماد حاصل ہوگا، امن آئے گا،
اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور وہ انویسٹ کریں گے ہیومن ریسورس میں بھی. جو بلین ڈالر پلس کے قرضے لے رکھے ہیں حامد کارزائی اور اشرف غنی کی حکومتوں نے امریکہ سے، مالیاتی اداروں سے، اس کا کیا ہوگا؟ طالبان مانیں گے کہ یہ ہم نے بلین ڈالر قرضے ہم نے لیے ہوئے؟ نہیں، طالبان تو ایک حکومت ہے نا جی. اب وہ اپنے آپ کو طالبان نہیں کہیں گے، وہ تو اپنے آپ کو حکومت کہیں گے. تو جو حکومت بھی ہوگی وہ لائبلٹی کو کیری کرے گی اور ان کو جواب دینا ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ طالبان یہ کہیں گے کہ بھائی یہ پچھلی حکومت نے، جس حکومت نے بھی لیے تھے لیکن افغانستان نہیں لیے تھے، تو ان کو تو وہ قرضے واپس کرنے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے چین کے ساتھ بہت روبسٹ اور بہت وسیع تعلقات ہوں گے. وہاں پہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ افغانستان کے امن سے مشروط ہے، اس لیے چین وہاں بہت انویسٹمنٹ کر رہا ہے، روس بہت انویسٹمنٹ وہاں کرے گا. تو وہاں پہ جو منرلز ہیں ان کی ویلیو جو ہے $1 ٹریلین سے زیادہ بتائی جاتی ہے. اس کی ایکسپلوریشن اور ایکسپلائٹیشن کا کام شروع ہوگا، اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ انیشیٹیوز ہیں. رستم شاہ مولانا صاحب، بہت دلچسپ کی ڈسکشن، مختلف قسم کی ڈسکشن ہے کہ ہوگا کیا یہ جو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، اس سے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ ہے. دو بڑے اہم سوال میں نے اٹھانے اپنے گیسٹ کے لیے، اور میں سارے گیسٹ کے سامنے یہ سوال جو ہے رکھ رہا ہوں. پہلا سوال تو وہ ہے جو جلیل عباس جیلانی صاحب نے بحث چھیڑ دی ہے کہ فائنینسز کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا. چونکہ ظاہر ہے کہ افغان حکومت کو، طالبان کی حکومت کو فنڈز چاہیے IMF سے، ورلڈ بینک سے، امریکہ سے. ایک میں نے اڑتی قسم کی خبر دیکھی ہے کہ افغان بینک جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب، اس کے پاس $9 بلین ان کے اسٹیٹ بینک میں ہیں آن پیپر، لیکن وہ اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو کے پاس وہ پیسے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو جلیل عباس صاحب، یہاں پر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اشرف غنی صاحب جاتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر، ایکسپینسو گاڑیاں اور کیش بھی اپنے جہاز میں ڈال کے لے گئے. تو کیا یہ سوال بھی افغانستان میں اٹھے گا کہ بھئی جو پیسے لیے ہوئے ہیں، جو ڈیٹ لیے ہوئے ہیں بلینز آف ڈالرز وغیرہ کے، وہ ہیں کدھر ہیں اور وہ کہاں چلے گئے ہیں، کون کھا گیا ہے؟ جس طرح پاکستان میں لوگ کہتے ہیں LNG IPP پکڑو مارو، نیب وغیرہ کے حوالے کر دو. اس طرح کی صورتحال وہاں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ مرزا صاحب، میرے اپنے خیال کے مطابق جو اکنامک پرابلمز جو فیس ہوں گی افغانستان کو اس ٹرانزیشن کے بعد، وہ سب سے زیادہ اہم ہوں گی. کیونکہ جب تک اکانومی وہاں پہ بہتر نہیں ہوگی، فنڈنگ نہیں ہوگی افغانستان کی، اور جو بھی نئی حکومت بنے گی اس کو اگر پیسہ نہیں آئے گا تو وہ جس قسم کی ان کو پذیرائی ملی ہے عوام کی طرف سے، وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. تو وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو IMF یا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز وہ نہ صرف افغانستان کے پچھلے ڈیٹس کو رائٹ آف کریں بلکہ ان کو مزید اسسٹنس پرووائڈ کریں، اور وہ اسسٹنس ایسی ہو جس کو بڑی ٹھیک طریقے سے مانیٹر کیا جائے تاکہ وہ صحیح معنوں میں استعمال ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دن اتنے کچھ طالبان کے لیے بہت زیادہ مشکلات یہ ہے کہ مغرب کے انسٹیٹیوشنز اور حکومتوں کے پاس بہت لیوریج ہوگا طالبان کو اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے. یعنی ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کو، ویسٹرن گورنمنٹس کے پاس بڑا لیوریج ہے افغان طالبان کو سیدھے راستے پہ، اپنی مرضی کے راستے پہ چلانے. جی، میں وہی اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ اگر تو طالبان چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کریں اس سیٹ اپ پہ، ایک نئے سیٹ اپ میں، تو ان کو بھی ایک پلان آف ایکشن دینا پڑے گا. اس پلان آف ایکشن کے اندر انہیں یہ تمام چیزیں رکھنی پڑیں گی کہ وہ جو وہاں پر افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. وہ جتنی بھی وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، چاہے القاعدہ ہو، چاہے ISIS ہو، چاہے TTP ہو یا ETIM ہو، وہ ان تمام جو ہیں وہ اس قسم کی تنظیمات سے وہ ان کو افغانستان سے دور کریں گے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کی پاسداری کریں گے. تو میرے خیال میں اگر یہ تمام چیزیں اس کا وہ پلان آف ایکشن دے دیں تو ان کو وہ لیجیٹیمیسی مل سکتی ہے، ان کو ریکگنیشن بھی مل سکتی ہے. آلریڈی چائنا نے، رشیا نے اور برطانیہ نے بھی وہ اپنا انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ایک طالبان کے ساتھ وہ کام کرنے کو تیار ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب نے جو بحث چھیڑی ہے، جان صاحب، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کابل کو جان صاحب یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کابل فتح کرنا آسان تھا، کابل کو گورن کرنا اور چلانا زیادہ مشکل ہوگا طالبان کے لیے.
نہیں دیکھیں، یہ معید یہ تالی دو ہاتھوں سے بجے گی. ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں ان کی آبلیگیشنز کا، فائنینشیل آبلیگیشنز کا، جو طالبان گورنمنٹ نے پوری کرنی ہے یا افغان گورنمنٹ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ ریسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ان کو پہلے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ تسلیم کریں اور پھر ان سے توقعات رکھیں کہ وہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز پر پورے اتریں. دوسرا، یہ ڈیمانڈ تو بڑی آسان ہے کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو، اس کی وہ پلیج کر بھی رہے ہیں، وہ ریٹن ایگریمنٹ بھی دوحہ میں کر چکے ہیں. لیکن یہ جو دہشت گردی کے لیے سرزمین استعمال نہ کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ مورل آبلیگیشن پھر دنیا کو وہ بھی نبھانی پڑے گی، اور اس میں لیڈ رول ہوگا امریکہ اور اس کولیشن فورس کا، جنہوں نے وہاں پر وہ انفراسٹرکچر تباہ کیا، وہاں 2 لاکھ افغان شہید کیے، وہاں پہ 4.5 لاکھ افغان میم کیے، ان کے ڈسیبلٹی ہوئی. اس ذمہ داری کو بھی تو انہیں نبھانا پڑے گا، اور اگر یہ ذمہ داری انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں نبھائے گی تو پھر وہ دھکا دیں گے ان کو اور پش کر کے چائنا کی لیپ میں ڈال دیں گے، کیونکہ چائنا $4-5 بلین کا اینول بوجھ اٹھانا چائنا کے لیے بڑا آسان ہے، اور اس کے لیے پھر جو رشیا اور چائنا کو انگریس ملے گی اور جو امریکہ اور ویسٹ کی ارریلیونس بنے گی افغانستان میں، وہ پھر وے کرنے کے قابل ہوگی کہ کیا وہ افغانوں کو یا افغان گورنمنٹ کو بالکل روس اور چین کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور خود اپنی مورل ریسپانسبلٹیز نہیں نبھاتے. یہ دیکھنی پڑیں گی. اور تیسری جو مسلم امہ کی بات کی ہے جیلانی صاحب نے، بڑی درست ہے کہ اسلامی ممالک کے اوپر بھی ایک مورل ریسپانسبلٹی بنتی ہے. آخری پوائنٹ صرف کہ شریعہ جو سعودیہ میں شرعی نظام ہے، جو ایران میں شرعی نظام ہے، کیا ایک غریب ملک کے شرعی نظام کو وہ الگ دیکھتے ہیں؟ وہاں بھی قصاص کا قانون ہے، اڈلٹری کا قانون نافذ ہے. تو کیا اگر وہی قانون یہاں نافذ ہوتا ہے تو پھر ان کو ٹارگٹ اس لیے نہ کیا جائے کہ یہ غریب ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہیں؟ تو اس میں بھی ایک بیلنس کی ضرورت ہے جس ویکیوم کو فل کرنا ہے مسلم امہ نے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے بس 3-4 منٹ میں ذرا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں رستم شاہ محمد صاحب آپ کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں، کہ جو میں نے آپ کو کلپ کا ٹکڑا سنایا تولو چینل کا، جہاں عبدالحق صاحب اس خاتون ٹیلی ویژن بات کر رہے تھے، وہ کلپ میں بھی یہ تھا جو کانٹینٹ میں کہ گزشتہ 2 دن میں افغانستان میں کلنگ ساری رک گئی ہے. یہاں 100-200 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی. کرائم جو ہے بائی اینڈ لارج افغانستان میں رک گیا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اخباری ہمارے سامنے پرنٹ خبریں ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں افغان طالبان کنٹرول علاقوں میں جہاں ایبڈکشنز ہوئی ہیں، ریپ ہوئے، وہاں انہوں نے سوئفٹلی 3-4 دن میں مقدمہ کر کے لوگوں کو انہوں نے ہینگ بھی کر دیا. سو ان کا جو سب سے اٹریکٹیو ماڈل ہے وہ ہے آرڈر کا، رول آف لا کا اور سوئفٹ جسٹس کا. ادھر پاکستان میں بھی اس کا بڑا ایک لوگوں کے لیے اٹریکشن ہوگی، ہماری مذہبی آرگنائزیشنز کے لیے. کس قسم کا ایفیکٹ یہاں پر ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ اور طالبان پہ بھی بڑا پریشر ہوگا مزید ڈیلیور کریں، جیسے جیسے اکنامک پرابلم ہوگا وہ زیادہ بہتر اپنی سوئفٹنس کریں گے جسٹس سسٹم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، وہ چیز نہیں ہونے والی. بالکل رستم صاحب، وہاں پہ وہ ایک کوئک ریٹریبیوشن کا سسٹم وہ کریں گے، کچھ انسٹیٹیوشنل وہ بھی کریں، ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، انسٹیٹیوشن کو بھی بنائیں گے، یہ بھی کریں گے. لیکن وہاں کے جو جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا پاکستان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی 5 سال وہ یہاں پہ افغانستان میں انہوں نے حکومت کی اور اپنا جو اسلامک شریعہ کا جو ہے وہ انہوں نے انفورس کیا. پاکستان پہ کوئی اثر نہیں پڑا. یہاں پہ جو نظام ہے وہ 200 سال پرانا ہے اور لوگ ان کے ساتھ ایکسٹمڈ ہیں. وہ یہاں پہ وکیلوں کا نظام، ججز کا اور پولیس کا، اس میں بہت خامیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں. اس کو امپروو کیا جانا چاہیے، امپروو ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کی طرف حکومت کی توجہ بالکل ہی کم ہے اور لوگ بیچ میں پس رہے ہیں. مقدمات 20-20 سال تک جاری رہتے ہیں، وکیلوں کی فیسیں ہیں، پھر رشوت ہے، پھر جو ہے وہ ڈسپیر اور ڈسپونڈنسی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن افغانستان میں اگر وہ شریعت نافذ کرتے ہیں تو فی الحال مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی امیڈیٹ امپیکٹ پاکستان کے اس لینڈسکیپ پر ہوگا. جو جوڈیشل اور پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ اس کو کوئی اثر نہیں ہونے والا. ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس امپیٹس لے کے ہم اپنے سسٹم. بہت شکریہ رستم شاہ صاحب کا بھی، جلیل عباس جیلانی صاحب کا بھی، جنرل اعجاز احمد صاحب کا بھی. بہت ہی دلچسپ انفارمیٹو ڈسکشن آپ نے دیکھی. ساری دنیا کی نگاہیں جو ہیں اس وقت کابل کے اوپر ہے، افغانستان کے اوپر ہے کہ وہاں اگلے سٹیپس جو ہیں وہ کیا لیں گے. ملا برادر روانہ ہو چکے ہیں، بتایا جاتا ہے قطر سے دوحہ سے شاید پہنچنے والے ہیں افغانستان میں چند گھنٹوں میں. جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ کرے گی بات کریں گے. آج اتنا ہی، بہت شکریہ.